नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ और अल्लाह सिर्फ तेरे से मदद मांगता हूँ, ना अमेरिका से मदद मांगता हूँ, ना किसी और से मदद मांगता हूँ, अल्लाह तेरे से मदद मांगता हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं आज मुरीद के आपके जज्बे और जुनून को सलाम पेश करता हूँ। मुझे पता है कि आप रात मेरी इंतजार करते रहे। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि इतना लोगों ने इतना प्यार और इज्जत दी कि हमें देर लग गई और पहुंचते पहुंचते देर लगी और अंधेरे में नजर ही नहीं आना था। क्या है ये? हेलो, अवाम का जो समंदर अभी नजर आ रहा है, ये अंधेरे में नहीं नजर आना था। तो अच्छा है कि आज हम इस वक्त इधर आपके सामने, अब मैं ब्रिगेडियर राहत मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उमर ढिल्लू आपको और खुरम चुट्ठा आपको। उमर गुजर भी है, मुझे नजर नहीं आ रहा उसको भी, कि आप ये डरे हुए थे कल कि आज आप नहीं आएंगे, लेकिन मुझे अपने मुरीद के लोगों के ऊपर पूरा इत्मीनान था। उनको बंद। अच्छा जी, अब 2-3 बातें आज मैं अपना आगाज कर रहा हूं इसका। मैं जरा 2-3 बातें अपनी कौम के सामने रखना चाहता हूं हमारे कारवान के चलने से पहले। सबसे पहले कि शहबाज शरीफ आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है, कि हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें। और फिर आपने एक और कोई आज अखबार में मैसेज दी कि मैंने आपसे पता नहीं कोई और दरखास्त की। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। मैं उनसे बात कर रहा हूं और उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। तुम्हारे से बात करने का फायदा है क्या? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास बात करने के लिए है क्या? तुम्हारी तो जिंदगी है कि बड़े बड़े बूटों की पॉलिश करो। तुम्हें जिस तरह बिठाया गया है, पहले वो अमरीकनों के घुटने और गोडे दबाए, उसके बाद डिक्की में बंद होके जाके उधर जूते पॉलिश किए, और आज सारी दुनिया में फिर रहे हो कि जी मुझे पैसे दे दो, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। दुनिया को पता है कि तुम्हारे देख के माशाल्लाह तगड़े लोग हैं, शुक्र है किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पाकिस्तानी कौम है, ये बाकी कौमों से फर्क है। ये वो मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। माशाल्लाह दलेर लोग हैं हमारे और तकड़े लोग हैं। अच्छा सुने,
سنے تو شہباز شریف کہتا جی میں نے پیغام بھجوایا، اور شہباز شریف تمہارے پاس میں کیوں پیغام بھجواؤں گا؟ میں ان سے بات کی جو تمہیں اشاروں پہ چلاتے ہیں، اور میں نے بات ایک کی کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ، اور کوئی دوسری بات نہیں کی۔ میں وہ ہوں، سن لو پاکستانیوں، غور سے سنو، میں وہ پاکستان کا سیاستدان ہوں جس نے 22 سال عوام میں جا کے چھوٹی سی پارٹی سے محنت عوام کو اپنا بیانیہ سمجھا کے ایک بڑی پارٹی بنائی، اور آج سب سے بڑی پارٹی ہے ماشاءاللہ پاکستان میں۔ میں کوئی کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی نرسری میں نہیں پلا۔ میں ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ایوب خان کو ڈیڈی نہیں کہتا تھا۔ میں اس کی کیبنٹ میں نہیں 8 سال گزارے، اور میں نواز شریف کی طرح جو جنرل جیلانی جس کے گھر بنانے میں سریا لگاتا تھا، اور سریا لگاتے لگاتے جنرل ضیاء الحق کے گھٹنے گوڑے دبا کے وزیر اعلیٰ بنا۔ میں کوئی کسی سے نہ کسی کے ساتھ کسی کے پیر پکڑے، نہ کسی کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جا کے کسی کی منتیں کی۔ میں اپنی عوام کی طاقت پہ آیا ہوں، اور میں صرف آج بھی کہتا ہوں کہ ایک چیز ہمیں چاہیے، صاف اور شفاف الیکشن۔ جو پاکستان کی عوام فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہے، لیکن مجھے امریکہ کے غلام، ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، جنہوں نے اربوں روپیہ خرچ کر کے لوگوں کے ضمیر خریدے، ہمارے لوٹوں کے، جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو قوم نہیں مانتی، امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتی قوم۔ میں یہاں جو بھی وہاں پولیس والے جو گرے ہوئے ہیں ان کی فوری طور پہ مدد کریں۔ پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی پلیز مدد کریں، اور ریسکیو والی پلیز ان کی مدد کریں۔ اچھا، اب سنیں میری بات، اب یہ سن لیں۔ میں صرف پاکستان کے اندر ایک چیز چاہتا ہوں الیکشن کے علاوہ، قانون کی حکمرانی، رول آف لا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو عوام ہے ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ ہم انسان ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جنرل مشرف نے جب ان 2 کرپٹ پارٹیز کو، جو 2 دفعہ کرپشن میں نکالی گئی تھی 90 کی دہائی میں، جب جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی۔ کیوں بانٹی؟ کیونکہ ان کی چوری سے تنگ تھے۔ جب جنرل مشرف نے NRO دیا ان چوروں کو، ملک کا وہ نقصان پہنچایا جو دشمن نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب مجھے لوگوں نے ووٹ دی، وہ چوروں کو، جو ان 2 پارٹیز کے سربراہ ہیں، ان کی دشمنی میں لوگوں نے مجھے ووٹ دی۔ تو آج میری اسٹیبلشمنٹ، یہ سن لو، آپ نے ہی ان لوگوں کے اوپر کیسز کروائے، آپ نے بتایا کہ یہ کتنے کرپٹ تھے، آپ کی JIT نے ثابت کیا نواز شریف کتنا کرپٹ تھا، آپ کے دور میں پتا چلا کہ زرداری کتنا چور ہے۔ اور اگر آج آپ ہمیں کہتے ہیں کہ کیونکہ اب آپ نے فیصلہ کیا ہے ان چوروں کا ساتھ دینے کے لیے، تو یہ نہ سمجھے
کہ ہم بھیڑ بکری ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں اچھے برے کی تمیز ہے، ہمیں اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کا مقابلہ کرو۔ اگر آپ جا کے ان چوروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی، دیکھ لیں عوام کدھر کھڑی ہے، ساری قوم ادھر کھڑی ہے، اور آپ جا کے چوروں کے ساتھ کھڑے ہو کے اور پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں ان چوروں کی حمایت میں۔ یہ سمجھ جائیں کہ میں عمران خان ایک آزاد آدمی ہوں، مجھے موت، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے مار دے لیکن میں غلامی نہیں کر سکتا۔ غلامی سے بہتر موت ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری فوج مضبوط اور تکڑا ادارہ بنے، میں چاہتا ہوں ہماری ساری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو، اور وہ اس لیے کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور ہم اپنے ملک میں آزاد رکھنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط فوج چاہیے۔ اور جب میں تنقید کرتا ہوں، تعمیری تنقید ہوتی ہے، میں اپنی فوج کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ ہندوستان کے اندر میڈیا میں خوشیاں بن رہی ہیں DGISI کی پریس کانفرنس کے بعد کہ جی عمران خان کا اور فوج کا مقابلہ ہو گیا یا تصادم ہو گیا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم جب تنقید کرتے ہیں تعمیری تنقید ہے، اور اس لیے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے ہندوستان میں کہ قوم کبھی بھی اپنی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اذان ہو رہی ہے، میں اب آگے نکلنے لگا ہوں، میں سب کو آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری اب حقیقی آزادی کی جہاد ہے، اور ساری قوم میرے ساتھ چلے، اور ہم تب تک نہیں رکیں گے جب تک اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہ کر سکے۔ پاکستان زندہ باد۔